अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। अब क्रेडिट किसका बनता है? मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस काजी फैसल का क्रेडिट बनता है। उन्होंने इसकी राह हमवार की। अगर निज़ाम देखें तो उस निज़ाम का ये पार्लियामेंट का बनना, पार्लियामेंट को बचाना, रिकाउंटिंग से 3 MNA नून लीग के बनवाना, 63A का फैसला जिसमें ये था कि वोट काउंट हो सकता है, ये सारी जो काजी फैसल साहब के एक्शन थे उससे वाज़े है कि वो अगर ना होते तो ये आईनी तरमीम ना होती। बल्कि ये जो निज़ाम है जिसको आप कह सकते हैं कि जिस पर इल्ज़ाम है कि जी फॉर्म 47 की बुनियाद पे पार्लियामेंट बनी है, जो भी इसका सारा कुछ वो ही उन्हीं को क्रेडिट जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जो अब इस वक्त अदलिया के पावर्स कम हुई हैं, अदलिया इस वक्त वीक हुई है, वो भी उनकी वजह से हुई है। पार्लियामेंट सुप्रीम कहते हैं जी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बहाल हुई है। क्या ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बहाल हुई है, या पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो ये होती है कि पीपल मैंडेट, जो मैंडेट है जिसका, वो होना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट है ये क्या अवामी उमंगों को पूरा पूरा रिफ्लेक्ट करती है या नहीं, ये वो चीज़ें हैं जिस पे अब आगे बातें होंगी। बहरकफ जो है वो मरहला यानी आईनी तरमीम की के हवाले से जो इक़दामात थे वो हमने कई दफ़ा बताया कि ये उमर अता बंदियाल साहब के दौर से ही शुरू हो गया था कि ये अदलिया जो है जिसके पास बड़ी डिजोरो पावर्स है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो उस वक्त गलती एक तो ये हुई कि जो है वो तकसीम हुई अदलिया, और अदलिया का एक सेक्शन जो है जिसको PTI सपोर्ट करती रही, एक सेक्शन को नून लीग और PDM जमातें जो है करती रहीं। और उसके बाद ये था कि जी जब जब काजी फैसल साहब आएंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। हाँ, कुछ इंडिपेंडेंट जजेस ने जो है वो फैसले किए जिसकी वजह से अब वो ज़ेर अताब भी हैं। बहरकफ जो ये आज पार्लियामेंट आईनी तरमीम हुई है, इसमें आपने देखा होगा कि तकारीर भी बड़ी हुई। अदलिया को ये क्यों ये आज का दिन देखना पड़ा? काजी फैसल साहब का क्रेडिट तो है ही है, और उनको तो मेरा ख्याल है कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कोई गुलदस्ता ही भेजना चाहिए कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, क्रेडिट तो उनको बनता है। मैं तो समझता हूँ कि हर बंदा एक चीज़ है उसको एक एक अपने अपने जाविये से देखा। कोई कहेगा कि जी ये पहले जज थे जिन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम किया, अपने इंस्टीट्यूशन से पावर को उधर आगे लेके गए। कोई कहेगा कि जी उन्होंने एक निज़ाम था जो एक क्रिएट हो रहा था, एक उस निज़ाम को उन्होंने तक़वियत देने के लिए हर हद तक चले गए। कोई कहेगा कि जी उन्होंने ब्रदर जजेस जो अमूमन जो वो समझते थे कि उनको उन्होंने निकालने के लिए कोशिश की, तो उन्होंने भी फिर टिट फॉर टैट किया। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से देखेगा। लेकिन एक बात तो बड़ी तय है कि 2009 से लेके 2024 तक जो कुछ अदलिया ने किया, जो जुडिशल ओवर रीच की, उसको भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता। चाहे वो इफ्तिखार चौधरी का दौर हो, चाहे वो साकिब निसार का दौर हो, और जो कुछ उन्होंने किया 184(3) के नाम पे एक पैरेलल हुकूमत बनाई, अपोजिशन से ज़्यादा यानी उन्होंने हुकूमतों को टफ टाइम दिया। तो वो जो बैगेज है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मैं उस वक्त भी हम कहते थे कि ये जजेस चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करें। ये कौन सा चीफ जस्टिस है जो पॉलिटिक्स शेप देते हैं हर मामले। 2009 से 13 तक इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो किया, क्या वो लेकिन उसमें कंप्लिसिट क्या नून लीग नहीं थी? हर मामले में नून लीग की पटिशन थी। NRO में शहबाज शरीफ साहब ने पटिशन डाली। ख्वाजा आसिफ में इनके रिपोर्टेड जजमेंट हैं, रेंटल पावर से लेके JJVL के कंट्रैक्ट से लेके किस किस मामले में, फाइनेंशियल मामले में ये सुप्रीम कोर्ट से में पेश होते थे। इफ्तिखार चौधरी साहब के यानी सबसे उनके बेंच नंबर 1 में सबसे ज़्यादा अगर नून लीग का कोई लीडर बैठता था तो ये ख्वाजा आसिफ से। मेमो गेट में मुझे याद है, मैं सुप्रीम कोर्ट उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है कर रहा था, और वो देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब से पूछा गया कि जी ये मेमो गेट वाला मामला, क्योंकि वो फिक्स मैच था इफ्तिखार चौधरी साहब का और नवाज शरीफ साहब का, तो कि जी ये आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते? ये बात हुई वहाँ जो लार्जर बेंच। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि पार्लियामेंट वक़्त अपनी खो बैठी है, पार्लियामेंट ख़त्म हो चुकी है, पार्लियामेंट पे एतमाद ही नहीं। पीपल्स पार्टी का दौर था 2009 से 13 तक। क्या नून लीग वो आज माफिया मांगेगी जो उन्होंने उस वक्त
ججز کو اپنے حریف یعنی پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے ہر معاملے میں عدالت میں گئے. ایون عمران خان گئے, عمران خان بھی جو ہے وہ ان کی بھی جو سیاست ہے وہ بھی بڑی انفارچونیٹلی ان کو بھی چینج کرنے ہوگی کہ اداروں کے کندھوں پہ, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ کب تک چلے گا؟ یہ چیز جو ہے یہ ختم ہونی پڑے گی. اور 2009 سے 13 تک اس وقت کہ جی ایک دو کیسز میں خان صاحب بھی آئے کہ جی ووٹر لسٹیں نہیں ہیں, الیکشن کا سارا, الیکشن کمیشن سے زیادہ جو ڈیفیکٹو رول تھا وہ افتخار چوہدری صاحب کا 2013 میں تھا. اسی وجہ سے پھر الزام بھی لگا اور عمران خان نے کہا جی کہ یہ RO کا الیکشن تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ججز کو بلیم کریں, سیاسی جماعتیں کیا نہیں تھیں. یہی پاناما میں کون گیا, PTI گئی, نواز شریف کو جو وہ نیل کیا گیا. جو پارٹی ہیڈ سے نواز شریف نیل ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی پارٹی بنی, انہوں نے بھی درخواست دی تھی کہ جی پاناما کی ججمنٹ آ گئی ہے تو یہ پارٹی ہیڈ نہیں رہ سکتے. حالانکہ اس وقت کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ بھی دیا کہ آپ لوگ تو یہ جو جوڈیشری کو انوالو کرنے کی سیاست ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں. لیکن لطیف کھوسہ صاحب جو آج کل MNA ہیں PTI کے, ان کو وکیل کیا گیا اور انہوں نے تو بلکہ کہا کہ جی آرٹیکل 5 اور 6 کو ملا کے ان کے خلاف جو کچھ یہ کر رہے ہیں نون والے یہ وہ. تو یہ سارا سیاسی جماعتوں نے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے عدلیہ کو استعمال کیا, اور عدلیہ بھی کوئی ایسی جدوشیزہ نہیں تھی. عدلیہ نے بھی اپنے یہ جو موٹیویٹڈ جو ججز تھے جو جن کا ایجنڈا تھا انہوں نے بھی یہی کیا چیف جسٹس صاحبان نے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اب بھی چل رہا ہے. کیا قاضی صاحب اب یہ سمجھیں گے کہ جو کچھ PTI کے ساتھ ہوا ہے ہسٹری میں وہ ان کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جائے گا؟ وہ پورے کے پورے اس نظام میں ان کو یعنی میں یہ نہیں کہوں گا فیسیلیٹیٹر کمپلیسٹ, لیکن ان کی جو خدمات ہیں یا جو ان کے کردار ہے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. چاہے وہ ٹریبونل کے معاملات ہوں, چاہے وہ جو بھی ہو معاملہ, الیکشن جس طریقے سے کیا گیا RO سے لے کے جو بھی, اور جو بھی شکایات تھیں PTI کی وہ تو سب کے سامنے تھی. تو یہ ایک معاملہ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے, یہ بیگیج ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عدلیہ جس نیج پہ پہنچی ہے, کمزور ہوئی ہے, اس کے یہ ایک دن نہیں ہوگا. یہ سیاسی جماعتوں ان کو بھی موقع ملا, اسٹیبلشمنٹ اور جو عدلیہ کا ایک گٹھ جوڑ کہیں یا ایک انہولی الائنس کہیں, وہ جب کمزور ہوا, ختم ہوا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کی شروعات جو اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے PTI کے حوالے سے چاہ رہے ہیں, جوڈیشری کا ایک بڑا سیکشن جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مان رہا اور انہوں نے ریزسٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اور کچھ جج کہتے تھے کہ میں مارشل لا رو کے بیٹھا ہوں, لیکن مارشل لا تو خیر نہیں آیا, لیکن جو کچھ اپنے انسٹیٹیوشن کے ساتھ بدلے میں کیا گیا وہ سب کے سامنے. تو خیر اب جو ہے وہ ہو گئی ہے آئینی ترمیم. کیا ہوگا اس کا فیٹ؟ اب یہ بال جو ہے ججز کے کورٹ میں, جج کیا کرتے ہیں, جج جو ہیں وہ اپنی نوکریاں بچائیں گے یا آئین کو پروٹیکٹ کریں گے, پریزرو کریں گے؟ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کہیں وائلیٹ تو ہی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کا رول بڑھ گیا ہے. ایون بینچ کی کمپوزیشن جو ہے اس میں 13 میں سے 5 نمائندے تو پکے حکومت کے ہوں گے. پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اگر جوڈیشری میں بھی تقسیم آئی تو جس طرح ہے کہ امین الدین خان صاحب کی نوٹ اور یہ تو میجارٹی حکومت کے پاس ہوگی کہ بینچ کون سا بنانا ہے, کیا کرنا ہے. بلکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ قاضی صاحب جاتے جاتے بنا ہی نہ جائیں بینچ, وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر جو کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے کہتے ہیں بنیاد پہ کمیٹی بنے گی جو چیف جسٹس کی نامزدگی کرے گی 3 میں سے, کیا جو چیف جسٹس کے جو تینوں کینڈیڈیٹ ہیں, جو تینوں نامنیز ہیں, ان کو بلایا جائے گا, انٹرویو کیا جائے گا, ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی یا نہیں؟ ویسے اگر یہ بھی میرا خیال ہے کہ اگر بلایا جائے تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بنیاد پہ وہ چلے بھی جائیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کیا وہ کریں گے یا نہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے, کیا کس میرٹ پہ؟ اصل بات یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا یہ آئینی ترمیم صرف منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے تھی یا نظام کو بہتر کرنے کے لیے تھی. نظام میں اب انہوں نے آئینی بینچز علیحدہ کر دی ہیں, اس کا اگر سربراہ یہ افریدی صاحب کو بناتے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بناتے ہیں تو ایک حد تک معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے کہ منصور علی شاہ جو ہیں کچھ عرصے کے لیے کچھ جوڈیشل ریفارم کریں, معاملات جوڈیشری کے اندر بہتری لائیں, سپریم کورٹ کے اندر جو ہے جس طرح پینڈنسی ہے اس کو ختم کریں, ہائی کورٹ کی کریں, آؤٹ آف باکس سولوشن نکالیں.
یہ بھی ہے. لیکن یہ اگر منصور علی شاہ اور یہ جو حکومت کے اندر ایک طبقہ ہے جس کا خواجہ آصف صاحب کی کل تقریر سنی، اس تقریر سے تو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ خاص کر نون لیگ وہ منصور علی شاہ صاحب سے خائف ہے اور منصور علی شاہ کو میں بھی اگنور کر دیا. حالانکہ نون لیگ کے اندر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی زیادتی ہے، یعنی ایک ایسا جج جس کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے، کمپیٹنسی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا یہاں تو صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے سب کچھ ہو گیا تو جج کیا چیز ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ پی سی او کے تحت بھی ججز نے اوت نہیں لیا، بڑے بڑے کمپیٹنٹ جج گھر چلے گئے. قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر منصور علی شاہ اگنور ہوتے ہیں تو ان کو نہیں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے وہاں جو بھی ہے، جس طریقے سے بھی بالکل بیٹھنا چاہیے اور اپنا اگلا لائے عمل دکھانا چاہیے وہاں. اور یہ وہ حکومت ہے جہاں 5 اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کریں تو یہ اس کی اتنی ہلچل شروع ہوتی جاتی ہے. اور منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر صرف سپریم کورٹ میں بیٹھے رہیں تو ان کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہو جائے گی. صرف بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں. اور جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے چیزیں چلانا. جو کچھ کیا گیا ہے یہ تو جو جس طریقے سے نظام اب چل رہا ہے، اگر یہ حکومت کو سمجھانے والا ہوا تو کوئی کہے گا کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ آپ نے بنا دیے ہیں، اب مسئلہ کیا ہے؟ منصور علی شاہ کو اگر آپ چیف جسٹس بنا دیں. لیکن ہر ایک کا اپنا ہے. یہ نون لیگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوہے کے چنے ہیں، تو لوہے کے چنے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ان کا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یا ہمارے کوئی ہو. یہ انڈیپینڈنٹ جج کسی کو بھی نہیں پسند، سیدھی بات ہے. کوئی بھی حکومت ہے اس کو انڈیپینڈنٹ جج نہیں پسند، اور جو کریج بھی ہو اور کمپیٹنٹ بھی ہو، دو چیزیں آ جائیں نا. آج کریج خالی ہوتی ہو وہ بھی پھر ہوتا ہے، لیکن ساتھ کمپیٹنسی بھی ہو، چیزوں کو چلانے کا سلیقہ بھی ہو اور حل نکالنے کا بھی سلیقہ ہو، وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. خیر منصور علی شاہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ اس نظام کو لپیٹ دیں گے نہیں اگر ان کو چیف جسٹس بنایا گیا، کیونکہ یہ سارا نزلہ پھر جوڈیشری پہ آ جاتا ہے تو وہ اس چیز پہ نہیں. لیکن حکومت اتنی خائف ہے جیسے میں نے بتایا، تو اس اپریہنشن خوف کی وجہ سے یہ کیا کریں گے. کل ایک سینئر قانون دان ان کا یہ خیال تھا کہ جی جو کچھ کیا ہے جوڈیشری کے ساتھ 2-3 مہینوں میں، ان کو یہ خوف بھی ہے کہ بھئی آگے پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. لیکن دیکھیں جو بھی کوئی کرتا ہے انتقام کی بنیاد پہ، کیا ابھی جو قاضی صاحب کے حوالے سے پرسپشن ہے کہ انتقام اور تو ان کو نے کچھ اپنے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ بہت جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں، اس نظام کو اپنے عدلیہ کو ویک کر کے جا رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کس کو مضبوط کیا ہے صرف اپنی انا کی وجہ سے. اور ابھی تک وہ پتہ نہیں کیا کریں گے آگے 4-5 دنوں میں. تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے. منصور علی شاہ اگر میرٹ پہ دیکھیں تو پچھلے ان دنوں میں پی ٹی آئی بھی ان کے برا بلا کہہ رہی تھی. نیب لا امینڈمنٹ میں عمران خان کی پٹیشن ڈسمس کرنا، 2.5 سال بعد خورشید شاہ کی بیل جو وہ کی دی، اس کو ججمنٹ کو لکھا منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس کے بعد کیس بھی تقریباً ان کا جو چیزیں 2.5 سال نہیں ہو رہا تھا فیصلہ. بھٹو ریفرنس ہو، تایاد نیلی ہو نواز شریف صاحب کی، یہ سارے کیسز میں قاضی صاحب کو تو کریڈٹ جاتا ہے جی وہ بینچ کے سربراہ تھے، لیکن ساتھ منصور علی شاہ بھی تھے. تو اور کئی ایسی چیزیں ہیں، سیکٹ امپلائیز کا معاملہ ہو یا جو بھی. تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو منصور علی شاہ صاحب کبھی بھی ان کے یعنی نہیں رہے گڈ بک میں. چاہے وہ ثاقب نثار کا دور ہو، چاہے گلزار احمد کا دور ہو، چاہے عمر عطا بندیال کا دور ہو. تو یہ انہوں نے ہمیشہ ڈسنٹنگ ججز میں رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کس طرف بال. اب خیر ججز کی کورٹ میں میجارٹی ججز کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اگر یہ منصور علی شاہ کو نہیں بنایا جاتا تو پھر کیا صورتحال بنے گی. ویسے جس طرح کچھ لوگوں مولانا فضل الرحمان کے ذریعے جو یہ باتیں آئیں کہ جی نہیں جو وہ حکومت بنائے گی جو وہ منصور علی شاہ صاحب کو، لیکن پروسیس کمپلیٹ ہوگا، دیکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے بار رکنی، اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ ہی ہوں گے. تو کیا آپ اپنے اس بیان پہ قائم رہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ ساز کیا چاہیں گے. فیصلہ ساز وہ اصل معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کوئی چیز ان کو کوئی منصور علی شاہ صاحب کی اوفینڈ تو نہیں کی، اگر اوفینڈ نہیں کی تو پھر تو چانس ہیں، اگر اوفینڈ کیا جو مرضی کریں پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ کمیٹی کر بھی دے تو کیا پتہ پرائم منسٹر کو روک دیا جائے. تو یہ بڑے مسائل ہیں پاکستان، یعنی جو ادھر جو پاور کا جو ایک معاملہ ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور بھی بہت معاملات ہیں. اب جس طرح آپ دیکھیں گے آئینی ترمیم ہے، اس میں
اسٹیبلشمنٹ کو کل بھی کچھ وکلاء سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ تھا کہ جی اس میں ان کو کیا ملا ہے. ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئے ہیں لیکن یہ جج تو وہی ہے نا. دیکھیں منصور علی شاہ کو تو ایک اصولی طور پہ کہا جا رہا ہے نا کہ چیف جسٹس بنے، لیکن یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ 17 جج جو ہیں یہ 10-12 سال سے ہیں یہی کیس سنیں گے. وہ تباہی نہیں آئی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اور قاضی صاحب کا 68 سال تک رہنا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے اس نظام کے ساتھ. وہ چیز نہیں آئی. کم از کم اتنا اس بچت سے اس تباہی سے بچ گئے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ اب جوڈیشری نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو وائلیٹ کیا گیا ہے، ان چیزوں کو نکالنا ہے اور چیزوں کو اسٹریم لائن کیا کس طریقے سے کرنا ہے یہ اب دیکھنا ہوگا. تو خیر اس کا مچ مور ڈپینڈ ہے کہ وکلاء کیا کریں گے. وکلاء کا جو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسی مہینے میں آخری ہفتے میں ہے. وہاں پتہ چلے گا کہ کون سا گروپ جیت کے آئے گا، پریزیڈنٹ کس کا ہوگا، اور وہ اس کے بعد پھر یہ چیز ہوگی. اگر پریزیڈنٹ پروفیشنل گروپ کے آتے ہیں تو پھر سچویشن اور ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو حامد خان گروپ ہے پروفیشنل گروپ، ظاہری بات ہے وہ اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا اور ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل کے ریپرزینٹیو اختر حسین، ان کا بڑا رول ہے. وہ گو کے انفلوئنس انڈیپینڈنٹ گروپ کا پرو گورنمنٹ ہے، لیکن اختر حسین صاحب خود ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اختر حسین صاحب کس طرح کرتے ہیں. اختر حسین صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات بھی ہوگی کہ یہ رولز کمیٹی جو ہے کہ ججز کی اپارٹمنٹ کی رولز کمیٹی ہائی کورٹ، یہ رولز کس نے بنایا؟ منصور علی شاہ سربراہی کا. بار کو کس نے امپاور کیا لیگلی؟ لائرز موومنٹ سے لے کے 2009 سے لے کے 23 تک کس چیف جسٹس کی انہوں نے منتیں نہیں کی؟ قاضی صاحب کو کریڈٹ چلیں یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اسپیشل کمیٹی بنا دی کہ رولز امینڈ کریں جو جوڈیشل کمیشن کے، لیکن رول جو بنائے ہیں وہ منصور علی شاہ نے بنائے ہیں. اور ان میں کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کی ججز کی اپائنٹمنٹ کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنے گی، اس میں چیف جسٹس ہوں گے، سینئر پونی جج ہوں گے اور بار کے نمائندے ہوں گے. اتنی امپاورمنٹ کسی نے دی ہے، بلکہ ان کے ساتھ اپنے ججز ناراض ہو گئے کہ آپ نے بار کو اتنی اہمیت کیا دی. اور بار جو ہے اب کیا کرتی ہے، بار تو یعنی حکومت کا ایجنڈا فالو کرے گی یا بار جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے ساتھ کھڑی ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اختر حسین صاحب کو یہ بھی وہ تو موجود تھے جب یہ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنے اور کس طرح اس میں منصور علی شاہ صاحب نے رول پلے کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وکلاء جو ہے وہ ان کا کیا معاملہ آتا ہے. برکف مولانا فضل الرحمان جو کر سکتے تھے کیا، ان پہ ظاہری بات ہے ان کے بردر ممالک میں بھی لنکس ہیں، وہاں سے بھی ان کو یعنی کسی نے کہہ دیا ہوگا یا اور بھی چیزیں ہیں، کافی چیزیں انہوں نے نکالی. اب آخری ہے کہ جی کیا چیف جسٹس منصور علی شاہ بن پائیں گے؟ نہیں بنیں گے تو سارا کچھ اس کا مطلب ہے یہ آئی واش ہے. مقصد ایک ہی تھا کہ پوری چیزوں کو کنٹرول. حالانکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس اب اختیار کیا رہ گیا؟ کل کوئی ایک سینئر وکیل سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ اب ایک سیشن کورٹ سے زیادہ نہیں ہے کہ سارے اختیارات تو کانسٹیٹیوشنل بینچ اور پریزائڈنگ جج کے پاس بن گئے. پریزائڈنگ جج پھر کون ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آئیڈیلی چیف جسٹس ہی پریزائڈنگ جج ہو اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ پورے سپریم کورٹ کے ایک جج کو آپ کیسے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے ہٹا کر سکتے ہیں؟ سارے ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دینے چاہیے، 3-4 اور بیلنس چلیں کر دیں، لیکن ساروں کو بنا دینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ججز کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچز کا حصہ بنا دیں، کچھ کو اگنور کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. 17 جج ہیں تو 17 کے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے. سردار طارق اور مظہر عالم خیل صاحب جو 28 لاکھ روپے میں تقریباً پبلک ایکسچیکر سے ہم عوام کو ان پہ آ رہا ہے خرچہ، کیا ان کو ریٹین رکھا یعنی ان کو رکھا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا کہ نہیں تھینک یو سو مچ آپ اب کر جائیں، اب ہم نئی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ قاضی صاحب نے ہی سارا کچھ کیا تھا، انہوں نے مینجمنٹ کی پوری کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی یا جو بھی ان کا رویہ ہو جو بھی، وہ اپنے سپریم کورٹ کو اس طریقے سے مینیج نہیں کر سکے. کل بہت سے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو جو حکومتی حلقوں کے بہت قریب ہیں، تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات اب وہ کہتے ہیں جی میں نہیں لی. لیکن یہ بھی تھا دوسری طرف کہ جی کیوں دیں، ان کی تو برادر ججز میں ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ، 4-5 کے علاوہ ان کی پوزیشن ہی نہیں ہے، تو ان کو کیوں؟ اسی وجہ سے آپ نے دیکھو کہ ریویو 12 جولائی کا قاضی صاحب نے نہیں لگایا. انہیں پتہ تھا کہ وہاں وہ منارٹی میں، انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا. 63A اور 63A میں جو پروسیس بنایا، پہلے آرڈیننس کے ذریعے خود بیٹھ گئے اپنا یو ٹرن لے کے بینچ میں، جیسے منیب کو کمیٹی سے نکالا، پھر منیب اختر نہیں تھے پھر بھی فیصلہ کر دیا. اور یہ جو 5 MNA یہ 4 PTI کے بیک جنہوں نے ووٹ دیے، یہ ووٹ کاؤنٹ میں بھی نہ ہوتے، اور ہوتے تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہی ساری ختم ہو جاتی اس بنیاد پہ.
لیکن تھینکس ٹو قاضی فیصل کہ انہوں نے کیا ہے، اور حکومت کو ممنون ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے بار بار سیاسی لوگ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آخری دن تک قاضی صاحب کو کہیں گے جی قاضی صاحب تو بڑے زبردست یہ وہ، کیونکہ آگے بھی کچھ کام 4-5 دن میں بھی لے ان سے، اور یا وہ خود ہی کریں، کیونکہ قاضی صاحب کو صرف اس وجہ سے ان کے سیاسی لوگ پسند کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، جو پی ٹی آئی سے پولیٹیکلی میں بھی مقابلہ نہ کر پا سکیں سیاسی میدان میں، تو ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے وہ کام کیا ہے کرٹیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے، کہ جو سیاسی میدان میں ہم نہ کر سکیں۔ تو قاضی صاحب کو اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کی کوئی بڑی جورسپروڈنس اور یہ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ان کے جو مخالف ہیں پی ٹی آئی والے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قاضی صاحب نے زبردست اقدام کیے ہیں۔ اس وجہ سے آج امل ولی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس چاہیے، لاہوری گروپ نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لاہوری گروپ بھی پرو پی ٹی آئی تھا، وہ بھی غلط ایجنڈا ڈریون۔ تو ہم تو بڑے عرصے سے ثاقب نثار، گلزار احمد ہوں، بندیال صاحب کا بھی جو بھی ان کی بھی اپروچ رہی ہو، یہ ہر معاملے ان کو بھی کرٹیسائز کیا کہ کسی چیف جسٹس کو کسی جماعت کا اہلکار نہیں بننا چاہیے، کسی ایک گروپ کا اور کسی کا اینٹی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر افتخار چودھری اینٹی پیپلز پارٹی تھے اس وقت بھی لکھا ان کے حوالے سے، اگر ثاقب نثار اینٹی نون تھے اس کے خلاف بھی لکھا، اگر قاضی صاحب اینٹی پی ٹی آئی تھے تو ان کے خلاف بھی لکھا۔ آگے بھی کوئی ایسے ہوگا تو اس کے پہ آواز بلند ہوگی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ایجنڈے پہ کام کرے گا یا اس کے خلاف کرے گا، تو اس وقت بھی یہ بات ہوگی۔ سب کنڈکٹ سب کے سامنے آ جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں۔ بار کا بال اب ججز کے کورٹ میں ہے کہ کیا وہ اپنی نوکریاں ہی کریں گے یا کچھ آئین کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔